बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं असफ खान तमाम देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से चूंकि अब गलतियों का एतराफ़ शुरू हो गया है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब ये चीज़ें भी अब वाज़ेह होना शुरू हो गई हैं कि किन किन जमातों से उन्होंने मुआहदे किए इलेक्शन से कबल और इलेक्शन के बाद, और फिर वो तोड़े और जिसका उन्हें ये खमियाजा भुगतना पड़ा। तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बाहर बैठी लीडरशिप है, चूंकि इस वक्त सारे लीडर बने हुए हैं, तो उनके दरमियान आपस की जो चपकलिश है, तो इसका पार्टी और इमरान खान के बयानियों को कितना नुकसान हो रहा है और क्या शेर अफजल मरद वाकई स्टैब्लिशमेंट का बंदा है, इसके अलावा दीगर मौजूद जो हैं उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे उन तमाम दोस्तों से गुजारिश होगी कि जिन्होंने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन का बटन भी दबाएं और इस वीडियो के हवाले से कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। तो शुरुआत करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो अब एतराफ़ी बयानात आ रहे हैं, तो इस पर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले जो मामला उठा शेर अफजल मरवत ने उठाया, और वो उन्होंने उठाया शाहज़ैब खानज़ादा के शो में। उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ इत्तेहाद करना उनकी गलती थी। उन्होंने कई इंकशाफात किए। उन्होंने कहा कि इलेक्शन से कबल जब हमें यह खतरा लाहक हुआ कि हमारा निशान जो है छिन सकता है, हमारे लोग आज़ाद हो सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि इमरान खान की हिदायत पर मैं और असद कैसर और साथ साथ उन्होंने कहा कि बैरिस्टर गौर जो है वो JUI शीरानी ग्रुप के साथ हमारे मुज़ाकरात हुए। कोई 3 दिन हमने मुज़ाकरात किए, चीज़ें हमने तय की इमरान खान के साथ। दोबारा हम जो बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं उनके साथ अडियाला जेल में चीज़ें डिस्कस की और उन्होंने उसकी मंजूरी भी दी। और इस सारी कारगुजारी का मकसद ये था कि किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग पहले तो एक निशान पर इलेक्शन लड़ें, दूसरा जो हमारी मखसूस नशस्तें हैं वो बच जाए। उन्होंने कहा कि हमने सारे मामला तय किए, लेकिन अगले ही रोज जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि जी बल्ले का निशान छिन गया है, तो शोर हुआ कि जी अब बल्लेबाज का निशान जो है हमें मिल गया है। आप जो है बल्लेबाज का निशान जो है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती कोई जमात है, तो वो निशान जो है वो आप जमा कराए। वो निशान जो है बल्लेबाज वाला निशान जमा कराया। अब ये फैसला किसका था, किसने किया? उन्होंने कहा कि हमें इस चीज का कुछ पता नहीं। बल्लेबाज जो है वो भी ड्रामेबाज निकला और उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई जो उस पार्टी के सरबराह थे। तो उन्होंने कहा कि मैंने तो किसी को निशानात जो है अलाट नहीं किए, ये मेरे उम्मीदवार ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि फिर आखिर में हमारे पास आज़ाद रहने के अलावा और कोई जवाब और कोई रास्ता बचा नहीं था। ये एक लंबी कहानी है। 12 इलेक्शन के बाद भी आप देख लें, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने मुल्कगीर कामयाबी हासिल की, तो जमात इस्लामी से सबसे पहले उन्होंने रब्ता किया और मामलात जो है जमात इस्लामी और उनके भी तय हो गए थे। लेकिन अचानक फैसला हुआ कि नहीं, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ जो है उनके साथ जो है इत्तेहाद किया जाए, चूंकि कौमी असम्बली में उनकी एक नशिस्त थी। और जब इमरान खान ने इस चीज़ को फाइनल किया, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई रहनुमाओं ने इस पर एतराज़ किया, जिसमें जो शेर अफजल मरवत हैं उनका नाम नुमाया है। उन्होंने ये कहा कि हमें धमकी आमेज जो है पैगामात मौसूल होना शुरू हुए कि ये आप क्या करने जा रहे हैं। वही शिया सुन्नी वाला मामला चूंकि आ गया था, हालांकि इमरान खान ने इनको बताया कि आप कौम को बताएं, कौम को समझाएं कि हम ये जो काम कर रहे हैं बअमर मजबूरी कर रहे हैं, हम अपने मखसूस नशिस्तें बचाना चाहते हैं, इसका और कोई मकसद नहीं है। लेकिन अडियाला जेल के बाहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और ये कहा गया कि दीगर ऑप्शंस पर जो है वो गौर कर रहे हैं। और बाद में पता चला कि जी पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ जो है इत्तेहाद हो गया है। इलेक्शन से पहले उन्होंने शीरानी ग्रुप छोड़ा, इलेक्शन के बाद जमात इस्लामी को उन्होंने छोड़ा, बाद में उन्होंने MWM को छोड़ा और आखिर में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में वो शामिल हो गए। इस दौरान इन्होंने एक और सुनहरा मौका जो है वो ज़ाया किया। इनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन से जो है वो भी मुज़ाकरात हुए, जिसमें कहा जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर जो थे वो खुद शामिल थे। मुज़ाकरात में ये तय हुआ कि परवेज खटक जो है वो पार्टी की चेयरमैनशिप छोड़ेंगे। उन्होंने इस पर आमादगी जाहिर की, बल्कि इस्तीफा भी दे दिया। उसके इस्तीफे की वजह अब जो है वो सामने आ रही है कि ये इनके दरमियान तय हुआ था, ये शर्त रखी गई थी कि जी परवेज खटक नहीं होंगे, वो पार्टी छोड़ेंगे। उन्होंने पार्टी छोड़ी। बाद में दूसरी शर्त इन्होंने ये रखी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के मखसूस नशस्तों के लिए खवातीन हैं, उनके इस्तीफे आप इलेक्शन कमीशन में जमा कराएं। उन्होंने इस पर भी अमल किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, इमरान खान वाली जमात जो है, वो चाहती थी कि इनकी अपनी खवातीन जो है उन्हें एडजस्ट किया जाए, और ये एक बेहतरीन तरीका था, मैं समझता हूँ। उन्होंने ये काम भी किया।
لیکن بعد میں جو پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹرین کے جنرل سیکرٹری ہیں حبیب اور اکزئی، انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ ان کی ساری چیزیں طے ہوگی اور ہمیں کہا گیا کہ جی ہم کل 4 بجے عمران خان صاحب سے ملیں گے اور اس سے منظوری لے کر جو ہے واپس آ کر پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹری میں شمولیت اختیار کر لیں گے۔ لیکن 4:05 پر ہمیں ٹیلی ویژن چینل سے پتہ لگا کہ وہ جو ہے سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو گئے ہیں۔ ان ساری چیزوں، ان سارے وعدوں اور معاہدوں سے ایک چیز جو ہے جو واضح نظر آ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف چونکہ ان کے بانی قائد جو ہیں ان کے ساتھ تو رابطہ نہیں تھا، تو یہ تو ماننے والی بات ہے، اس میں گلہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن جو باہر بیٹھی قیادت تھی، جو 5 6 7 8 لوگ ہیں، جس طرح شیر افضل مروت ہو گئے، بیرسٹر گور ہو گئے، اسد کیسر ہو گئے، عمر ایوب خان ہو گئے، اس کے علاوہ حامد خان ہو گئے، اس کے علاوہ جو دیگر لوگ بھی ہیں، تو ان کا آپس میں جو کوارڈینیشن ہے وہ بھی کہیں نظر نہیں آیا، کیونکہ ایک جو ہے ایک جماعت کے ساتھ معاہدے کر رہا تھا اور دوسرا دوسرے جماعت کے ساتھ ڈیلوں میں مصروف تھا، تیسرا جو ہے تیسری جگہ لگا ہوا تھا۔ تو ان میں چونکہ کوارڈینیشن تھا نہیں، تو جس کا خمیازہ جو ہے انہیں بھگتنا پڑا۔ اب وہ خود اعتراف کر رہے ہیں کہ جی ہم نے اپنا کیس خود کمزور کیا، ہم نے خود غلطی کی، پاکستان سنی اتحاد میں شامل ہونا غلطی ہے۔ شیر افضل مروت نے جو گفتگو کی شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ، تو گزشتہ رات جیو کے ساتھ ہی اپنے گفتگو میں جو پاکستان تحریک انصاف کے سینئر لائر ہیں بیرسٹر علی ظفر، انہوں نے بھی ان کے موقف کی تائید کی اور انہوں نے کہا کہ شیر افضل مروت جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ درست ہے، ہم سے غلطیاں ہوئیں۔ ان غلطیوں کا باقاعدہ ٹیلی ویژن چینل پر، سوشل میڈیا پر، اخبارات میں اور جو ایکس ٹویٹر ہے اس پر اعتراف کرنا میرا خیال ہے کہ اب بے معنی اور بے سود ہے۔ اس سے پاکستان تحریک انصاف نے پہلے تو اپنے نشستیں جو ہے گوا دی ہیں، اب پاکستان کی قوم نے پاکستان تحریک انصاف کو تو ووٹ دیے، حالانکہ ان کے پاس بلے کا نشان نہیں تھا، پارٹی نہیں تھی، مختلف لوگ جو ہیں وہ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑے، لیکن پاکستانی قوم نے انہیں ووٹ دیے۔ اب جو 80 مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف نے ہار دی ہیں، تو یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ کوئی کم نشستیں نہیں ہیں۔ ایک ایک نشست کے لیے جو ہے لوگ دن رات ایک کیے ہوئے ہیں اور نہ صرف ہاری ہیں بلکہ وہ اپنے مخالف جماعتوں کی جولی میں ڈال دی ہیں۔ تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا تعین ہونا چاہیے، کور کمیٹی جو ہے وہ اس چیز کا تعین کرے۔ اب میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ میں بھی یہ لوگ جائیں گے تو ان کا کیس جو ہے کمزور نہیں ہوا بلکہ ختم ہو گیا ہے، کیونکہ اب یہ خود اعتراف کر رہے ہیں کہ جی ہمارے سے غلطی ہوئی اور اس غلطی کی وجہ سے ہمیں نشستیں نہیں ملی۔ اب یہ لوگ جو ہے ایک دوسرے پر تنقید کر رہے ہیں، کیونکہ پارٹی کا کوئی اس طرح ڈسپلن کی پالیسی اس وقت نظر نہیں آ رہی، بلکہ سارے جو ہے لیڈر ہیں جو جس کے منہ میں آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے۔ شیر افضل مروت جو ہے وہ اس حوالے سے زیادہ بدنام ہے۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا ترجمان ہے معظم بٹ، انہوں نے مخصوص نشستیں نہ ملنے کی ذمہ داری پارٹی کے سینئر وکیل قاضی انور پر ڈال دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مخصوص نشستوں کے لیے ہمارے وکلاء کا فارمولہ ٹھیک نہیں تھا، ورنہ یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ ہمیں مخصوص نشستیں نہ ملتی۔ ان کا کہنا تھا کہ مخصوص نشستیں نہ ملنے کا ذمہ دار قاضی انور اور مشال یوسفزئی کو ٹھہراتا ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ مشال یوسفزئی سب کی استاد بنی پھرتی ہیں، اس طرح کی کارگزاری سے اس طرح کے نتائج ہی آتے ہیں، یعنی اب اداس پھرتے ہو سردیوں کی شاموں میں، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ یہ والی صورتحال جو ہے پاکستان تحریک انصاف اس سے اس وقت دوچار ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے لگتا ہے قدم قدم پر غلطیاں جو ہے وہ کی ہیں اور اب ان کی طرف سے اعترافی بیانات جو ہے آ رہے ہیں، لیکن میرا خیال ہے اب اس کا فائدہ نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو جو نقصان ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، لیکن اب یہ لوگ جو آپس میں لڑ رہے ہیں، اس سے پاکستان تحریک انصاف کا جو بیانیہ ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کے بانی قائد کا جو بیانیہ ہے، دانلی کے حوالے سے جو بیانیہ ہے اور عمران خان پر اور پارٹی کے دیگر لوگوں پر جو بنے کیسز ہیں اس کے حوالے سے جو بیانیہ ہے وہ بھی کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف جو ہے، اگر آپ گزشتہ 2 دنوں سے دیکھ لیں تو یہ ایک دوسرے کے خلاف جو ہے بیان بازیاں ہیں وہ نظر آ رہی ہیں۔ ایک چیز طے ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم کو زیادہ اس کا قصوروار سمجھا جائے گا، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس وقت جو ٹاپ لیڈرشپ ہے باہر بیٹھی ہوئی وہ سارے کے سارے وکیل ہیں، اور لیگل ٹیم نے اگر یہ غلطیاں کی ہیں تو پھر جو سیاسی ٹیم ہے اس سے آپ کس طرح گلہ کر سکتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو مرکزی رہنما ہے شیر افضل مروت، انہوں نے جو نجی ٹیلی ویژن چینل سے گفتگو میں سنی اتحاد کونسل کے ساتھ اتحاد کو غلطی قرار دیا تھا، تو اس پر جو ہے صاحبزادہ حامد رضا جو ہیں اس پر وہ ناراض ہوئے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما کے اس بیان پر سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین صاحبزادہ حامد رضا نے کہا کہ پی ٹی آئی کے دوست اپنے معاملات اپنے گھر میں ہی حل کرے تو بہتر ہے، سنی اتحاد
کونسل کی جانب سے کوئی درخواست نہیں کی گئی، جبکہ اتحاد کا فیصلہ عمران خان نے خود ہی کیا تھا۔ انتخابی نشان سے لے کر مخصوص نشستوں تک میرے پاس بتانے کو وہ کچھ ہے کہ اگر میں نے بیان کر دیا تو لوگ شکلیں دکھانے کے قابل بھی نہیں ہوں گے۔ میری کمٹمنٹ عمران خان کے ساتھ ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ محض تشہیر کے لیے میں بانی پی ٹی آئی کے بارے میں کچھ برا سوچ اور کر نہیں سکتا، اس لیے خاموش ہوں۔ تو ان کی ناراضگی جو ہے وہ بھی شیر افضل مروت سے، چونکہ یہ معاملہ جو ہے اٹھایا شیر افضل مروت صاحب نے ہی ہے، جس کی وجہ سے اب جو ہے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے کہ جی ہم سے غلطیاں ہوئیں۔ بہرحال یہ جو ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کر رہے ہیں، اس سے پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی قائد ہیں اس کا بیانیہ جو ہے وہ کمزور ہو رہا ہے، اور اس پر جو سب سے مناسب رد عمل دیا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے وہ بھی لیگل ٹیم کے رکن ہیں نعیم احمد پنجوتا۔ تو انہوں نے کہا کہ جی آپ ایک دوسرے کے ساتھ نہ لڑیں، اگر آپ شیرانی گروپ میں شامل ہوتے تو پھر بھی آپ کے ساتھ یہی ہونا تھا، اگر آپ جماعت اسلامی میں شامل ہوتے تو پھر بھی آپ کے ساتھ یہی ہونا تھا، اگر آپ مجلس وحدت مسلمین میں شامل ہوتے تو پھر بھی آپ کو مخصوص نشستیں انہوں نے کہا کہ نہیں ملنی تھی۔ الیکشن کمیشن نے کوئی نہ کوئی جواز، کوئی نہ کوئی کیڑا نکالنا تھا اور آپ کو مخصوص نشستوں سے محروم کرنا تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ الیکشن سے قبل کیا آپ کو لیول پلینگ فیلڈ ملا، آپ کو باقی چیزیں جس طرح باقی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ ملا، انہوں نے الیکشن کیا آپ کو ملا۔ انہوں نے کہا یہ ساری چیزیں ہیں، یہ ایک پوری لمبی کہانی ہے، تو آپ اس وقت آپس میں نہ لڑیں، آپ کے ساتھ یہی ہونا تھا جس جماعت میں بھی آپ جاتے، جو بھی آپ کرتے، ورنہ آپ سے نشان ہی نہ چھن جاتا تو یہ مسئلہ نہ ہوتا۔ تو آپ سے نشان چھینا گیا، دیگر آپ سے انہوں نے کہا کہ زیادتیاں ہوئی ہیں، تو ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ اس وقت لڑ رہے ہیں یہ ہم سے غلطیاں ہوئیں، یہ ہم سے غلطیاں ہوئیں۔ اگر آپ یہ غلطیاں نہ بھی کرتے تو آپ کے ساتھ یہی کچھ ہونا تھا، تو کم از کم آپس میں نہ لڑیں، آپس میں اتفاق اور اتحاد جو ہے لیڈرشپ برقرار رکھے، کیونکہ آپس کی آپ کی لڑائی سے کارکنان جو ہیں جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے لیے مشکل دور میں سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں، اس وقت بھی قربانیاں دے رہے ہیں، تو وہ مایوس ہوں گے۔ آپ نے ان کو مایوس نہیں ہونا دینا ہے، آپ مایوس نہ ہوں، بلکہ آپ اپنی آئینی اور قانونی جنگ جو ہے اس پر فوکس کریں، عمران خان کے بیانیے پر فوکس کریں، دانلی کے حوالے سے جو آپ احتجاج کر رہے ہیں اس پر فوکس کریں، جو اس پر فوکس کریں، اس پر فوکس کریں، اور جو آپ کے ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرشپ اور جو دیگر کارکنان قائدین کے کیسز ہیں، الیکشن کے حوالے سے مقدمات ہیں، آپ ان پر فوکس کریں۔ اگر آپ ان پر فوکس کریں گے تو آپ کا بیانیہ جو ہے وہ قوم کے سامنے رہے گا، اور آپ کے کارکن جو ہے ان کو نیا حوصلہ ملے گا، اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ متحرک رہے گی۔ لیکن اگر آپ آپس میں لڑیں گے تو اس سے پاکستان تحریک انصاف کو نقصان ہوگا، عمران خان کا جو بیانیہ ہے اس کو نقصان ہوگا، اس میں فائدہ کسی کا نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے ان کا مشورہ جو ہے وہ سب سے زیادہ مناسب ہے، اور پاکستان تحریک انصاف اگر اس پر عمل کرے تو پاکستان تحریک انصاف، چونکہ ان کے ساتھ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا ہے، اور لگتا ہے کہ سپریم کورٹ سے بھی ان کو اب کچھ ریلیف ملنے والا نہیں ہے، کیونکہ اب وہ خود ہی اپنی غلطیاں مان رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے وہ جو دیگر آپشنز ہیں ان پر غور کریں، ان پر فوکس کریں، کیسز پر فوکس کریں، عدالتوں پر فوکس کریں، آپ کی جو سیاسی اسٹریٹجی ہے اس پر فوکس کریں، جو عمران خان کا بیانیہ ہے اس پر فوکس کریں، تاکہ پاکستان تحریک انصاف کو اگر عدالتوں سے ریلیف ملے گا، عمران خان کو ریلیف ملے گا، بلکہ میں کہتا ہوں عمران خان اگر باہر آئیں گے تو اس سے جو ہے حالات یکسر مختلف ہو جائیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا گزشتہ روز جو اجلاس ہوا تھا، تو میرا خیال ہے اگر پاکستان تحریک انصاف چاہتی ہے کہ وہ سیاست میں متحرک رہے، بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان دیگر جو اسیر کارکنان ہیں، دیگر جو رہنما ہیں، ان کی رہائی کے لیے کوئی آئینی اور قانونی جنگ لڑے، تو انہیں اسمبلی کے اندر، اسمبلی کے باہر اور عدالتوں میں اپنا مؤثر جو ہے وہ رول پلے کرنا ہوگا۔ کور کمیٹی کو عمران خان کی مشاورت سے اس طرح کا بیانیہ جو ہے وہ ترتیب دینا ہوگا کہ جس پر سب عمل کریں، یعنی سب جو ہے ایک راستے پر چلیں۔ یہ نہ ہو کہ ایک لیڈر ٹی وی پر بیٹھ کر ایک کچھ کہے، دوسرا ٹی وی پر بیٹھ کر دوسرا کچھ کہے، تیسرا ٹی وی پر بیٹھ کر تیسرا کچھ کہے، یعنی یہ ان کی ذاتی رائے نہیں ہے۔ تحریک انصاف ہے یا جو بھی پارٹیاں ہیں ان کا ایک ڈسپلن ہوتا ہے، ان کا ایک ڈیکورم ہوتا ہے، تو یہ اگر ڈسپلن ٹوٹتا ہے، ڈیکورم ٹوٹتا ہے، تو میرا خیال ہے جو بیانیہ ہے وہ بھی ٹوٹتا ہے۔ بیانیہ جو ہے وہ بکھر جائے تو پارٹیاں بکھر جاتی ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف چونکہ اس وقت وہ زیر اعتاب ہے، وہ اس وقت وہ اپوزیشن میں ہے، ان کا بیانیہ جو ہے ایک ہونا چاہیے۔ ان کا بیانیہ ذاتی اختلافات کی بجائے ان کا بیانیہ جو
قومی ایشوز ہیں ان کا بیانیہ جو الیکشن میں ڈال دی ہے، ان کا بیانیہ جو پاکستان تحریک انصاف کے جو کیسز ہیں ان کا بیانیہ پاکستان تحریک انصاف کا جو گرینڈ الائنس بننے جا رہا ہے دانلی کے خلاف، اس حوالے سے یہ بیانیہ طے ہونا چاہیے اور اس کے مطابق جو ہے اگر پارٹی لیڈران پارٹی کو چلائیں گے، ان کی لیگل ٹیم اور ان کے لائر ونگ جو ہیں وہ عدالتوں میں اس حوالے سے اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں گے تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے آسانیاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں۔ لیکن اگر وہ آپس میں لڑیں گے تو اس کا پاکستان تحریک انصاف کو نقصان اور جو حکومت ہے انہیں اس کا زیادہ فائدہ ہوگا۔ آتے ہیں شیر افضل مروت کی جانب، چونکہ وہ آزاد منش بھی ہیں، منہ پھٹ بھی ہیں، جس کی وجہ سے وہ تنقید کی زد میں رہتے ہیں اور کچھ حلقوں نے تو انہیں باقاعدہ ٹارگٹ کیا ہوا ہے کہ یہ شاید اسٹیبلشمنٹ کا کوئی ایجنٹ ہے، تو میرا خیال ہے یہ بھی ان کے خلاف ایک سازش ہے۔ وگرنہ اگر آپ الیکشن سے پہلے دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف جس کے قائد جو ہے وہ جیل میں چلے گئے تھے، جس کے کارکنان جو ہیں وہ جیلوں میں چلے گئے تھے، بہت سارے کارکنان ٹاپ لیڈرشپ جو ہے وہ جیلوں میں چلی گئی تھی اور کئی اہم رہنما جو ہیں انہوں نے پارٹی چھوڑ دی تھی۔ تو ایسے حالات میں شیر افضل مروت نے پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا جو ہے وہ بلند کیا، انہوں نے ملک بھر میں کنونشنز کی، خیبر پختونخوا میں وہ جگہ جگہ گئے، پولیس کے ساتھ ان کی انگ مچولی ہوتی رہی اور یہ اس طرح کے حالات تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان تھے وہ بھی سہم گئے تھے، ان کے لیے باہر نکلنا، پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا لہرانا جو ہے وہ بھی ایک خوف کی علامت بنا ہوا تھا۔ تو اگر خوف کے وہ بت توڑے تو میرا خیال ہے وہ شیر افضل مروت تھے، یعنی سب سے نمایاں وہ تھے۔ باقی لوگوں نے بھی کردار ادا کیا ہوگا لیکن سب سے زیادہ جو نمایاں کام تھا وہ شیر افضل مروت نے کیا۔ انہوں نے سندھ میں بھی وہ ورکر کنونشن کے لیے گئے، میڈیا پر بھی پاکستان تحریک انصاف کا بیانیہ انہوں نے جرأت کے ساتھ پیش کیا، کسی جگہ وہ ڈرے سہمے نہیں لگے، جس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان جو ہیں ان کی جان میں بھی جان آئی۔ ان پر کچھ لوگوں نے تو یہ الزام بھی لگایا کہ جی انہوں نے جو 4 وکلاء کے نام ہائی کورٹ میں پیش کیے ہیں کہ یہی عمران خان کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو ہیں وہ مل سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ الزام لگایا کہ شیر افضل مروت نے اس میں بھی سازش کی ہے اور سازش یہ کی ہے کہ خیبر پختونخوا میں سینٹ کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں ان کی فہرست میں انہوں نے رد و بدل کی ہے، اپنے بندے شامل کیے ہیں۔ اور گزشتہ رات جب سما نیوز کے ساتھ انہوں نے گفتگو کی، ان کے سامنے یہ بات رکھی گئی کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی سینٹ میں آپ نے کوئی امیدواروں کی فہرست میں رد و بدل کی ہے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو اس کا علم ہی نہیں ہے، یہ میں نے جمع ہی نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ منظوری لینا چیئرمین بیرسٹر گور کی ذمہ داری تھی، یہ نام بیرسٹر گور نے ہی عمران خان کے ساتھ جو ہیں انہوں نے کہا کہ ڈسکس کیے ہیں، عمران خان نے ان کی منظوری دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے تو فیصل جاوید کے علاوہ کسی کا نام بھی یاد نہیں ہے کہ فہرست میں کون کون شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں البتہ میرے سامنے عمران خان نے ایک وکیل صاحب ہیں، انہوں نے کہا کوارٹ سے ان کا تعلق ہے کہ اس کو ضرور جو ہے ٹکٹ دینا ہے، باقی انہوں نے کہا کہ مجھے علم ہی نہیں ہے۔ یعنی شیر افضل مروت کے خلاف جو مختلف پنڈورا باکس کھلے ہوئے ہیں تو اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف میں اس وقت لیڈرشپ میں جو بیرسٹر گور ہیں ان سے بھی زیادہ نمایاں ہیں اور وہ بعض ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں کہ جو نہیں کہنی چاہیے، لیکن ان کی نیت پر شک کرنا یہ میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے۔ اور دوسرا چونکہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف میں عمران خان جیل میں ہے تو ہر بندہ جو ہے وہ لیڈر بننے کا شوقین ہے، ہر بندہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ میں سب سے زیادہ نمایاں آ جاؤں، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ کارکنان مجھے لیڈر سمجھے۔ تو میرا خیال ہے کہ لیڈر جو ہے ان کی پارٹی کا عمران خان ہے، عمران خان کی عدم موجودگی میں جو جدوجہد کرتا ہے تو میرا خیال ہے کارکنان سب کو عزت دیتے ہیں، لیکن اگر کسی کا یہ خیال ہو کہ وہ عمران خان کے متبادل آ جائے گا تو یہ میں نے اپنے گزشتہ ویلاگ میں بھی کہا تھا کہ نہ عمران خان کا کوئی متبادل ہو سکتا ہے فی الحال، نہ نواز شریف کا ہو سکتا ہے اور نہ آصف علی زرداری کا ہو سکتا ہے، بلاول بھٹو کا ہو سکتا ہے اور نہ جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کا ہو سکتا ہے۔ یہ اگر دیگر جماعتوں والے بھی لیڈر بننے کا شوقین ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ جی وہ ان کی جگہ لے لیں گے تو میرا خیال ہے یہ ان کی خام خیالی ہے۔ میں نے آپ کو مثالیں دی تھی، پرویز خٹک کا انجام دیکھ لیں، محمود خان کا انجام دیکھ لیں، جہانگیر ترین کا انجام دیکھ لیں، چودھری نثار کا انجام دیکھ لیں۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جو یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید پارٹیاں ان کی وجہ سے چل رہی ہیں، کارکنان ان کے ساتھ ہیں، لیکن انہوں نے اپنی حالت دیکھ لی ہے۔ بلکہ دیگر ان لوگوں کے لیے بھی یہ باعث عبرت ہے کہ جو اس طرح کے کوئی خواب دیکھ رہے ہیں یا انہیں کوئی اس طرح کی خوش فہمی ہے۔ آگے چلتے ہیں تو عوامی نیشنل پارٹی خیبر پختونخوا کے جو صدر ہیں ایمل ولی خان، انہیں باضابطہ طور پر جو ہے بلوچستان سے
سینٹ کے لیے امیدوار نامزد کیا گیا ہے۔ ایک تو چونکہ عوامی نیشنل پارٹی بلوچستان کی یہ خواہش تھی، عوامی نیشنل پارٹی بلوچستان کے جو صدر ہیں اصغر خان اچکزئی، تو ان کی جماعت نے، بلوچستان کی جماعت نے جو ہے یہ فیصلہ کیا کہ جی ایمل ولی کا نام پیش کیا۔ انہوں نے اس وقت انکار کیا، لیکن اس میں جو ہے پھر پاکستان کے جو صدر مملکت ہیں، جو پاکستان پیپل پارٹی کے شریک چیئرمین ہیں، انہوں نے، اور جو بلاول بھٹو زرداری ہیں جو چیئرمین ہے پاکستان پیپل پارٹی کے، انہوں نے مداخلت کی۔ انہوں نے انہیں کنونس کیا، قائل کیا کہ نہیں، آپ جو ہے الیکشن لڑیں گے، اور اب وہ پاکستان پیپل پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کے جو ہیں وہ مشترکہ امیدوار ہوں گے۔ اس وقت عوامی نیشنل پارٹی کی بلوچستان اسمبلی میں 3 نشستیں ہیں، اور ان کا بلوچستان سے سینیٹر منتخب ہونے کا راستہ اور بھی آسان پاکستان پیپل پارٹی نے کر دیا ہے، چونکہ پاکستان پیپل پارٹی اس وقت بلوچستان میں ان کی حکومت ہے۔ اور اب ہم آپ کو دوبارہ یہ بتا دیں کہ پاکستان پیپل پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی، اسپیشلی آصف علی زرداری کی ANP سے اتنی دلچسپی کیوں ہے؟ کیونکہ پچھلے دنوں یہ خبر بھی آئی تھی کہ وہ خیبر پختونخوا میں گورنر کا عہدہ بھی ANP کو دینا چاہتے ہیں، اور میرا خیال ہے انہوں نے پیشکش بھی کی، لیکن ANP نے معذرت کی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ ماضی کی جانب جائیں تو حاکم علی زرداری جو ہے وہ ANP سندھ کے صدر رہے ہیں، اور سب کو علم ہے کہ حاکم علی زرداری آصف علی زرداری کے والد محترم تھے۔ جو ولی باغ ہے اور زرداری خاندان ہے، ان کے درمیان سیاسی اور ذاتی مراسم جو ہیں وہ خاصے گہرے ہیں، اور اسی لیے آصف علی زرداری کی کوشش ہوتی ہے کہ ANP اگر کسی جگہ انہیں کچھ نہیں ملتا تو انہیں مایوس نہ کیا جائے، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ انہیں اپنے ساتھ چلائیں۔ یعنی سن 2008 میں دیکھیں، پاکستان پیپل پارٹی اور ANP کی خلوط حکومت خیبر پختونخوا میں بنائی، 5 سال تک امیر درخان ہوتی جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ تھے۔ اس دوران جو ہے 18ویں ترمیم کے ذریعے انہوں نے عوامی نیشنل پارٹی کا مطالبہ یہ پورا کیا کہ صوبے کا نام خیبر پختونخوا رکھا، اس کے علاوہ صوبوں کو خود مختاری دی 18ویں ترمیم کے ذریعے۔ اس وقت کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔